अस्सलाम वालेकुम। असमत हाशवानी करंट अफेयर स्पेशल के साथ हाजिर हैं। नाजरीन, हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान 3-4 चीज़ें फोकस में रखते हैं। वो जब भी स्पीच करें, कोई बात करें, आईडीए की बात हो तो वो मदीना की रियासत की बात करते हैं। वो मॉडल जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन का था, उनकी ख्वाहिश है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि टूरिज़म को वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी के साथ साथ वो चाइना के मॉडल की भी बात करते हैं कि 70 करोड़ लोगों को कैसे हम गुर्बत से बाहर लेके आए, और फिर उन्होंने मुल्क की मईशत के लिए, दुनिया की मईशत के लिए अहम तरीन काम किया। आज हम एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम टूरिज़म की जुज़वियात पे बात करेंगे, तफसीलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क, खूबसूरत मौसम, खूबसूरत खित्ते, कश्मीर जिसे जन्नत की वादी से ताबीर किया गया, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान ऐसा खूबसूरत इलाका, दुनिया की 11 बड़ी चोटियाँ गिलगित बल्तिस्तान में हैं, और इसी के साथ साथ खूबसूरती। इसी चीज़ को आज हम अपने टॉपिक के तौर पर आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म का एक पैनल है। मेहमानों का आपसे तारफ़ कराता हूँ। फ़तेहुल्लाह खान एक बड़ा नाम है, इत्तलात व नशरियात के मिनिस्टर हैं, प्लानिंग का डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और वहाँ पे तामीर और तरक्की में इनका बड़ा किरदार है। उनके साथ एक ऐसी समाजी शख्सियत है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कई दफ़ा इन इलाकों का विज़िट किया। अंजम अनवर को भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ राजा नासिर अली ख़ान नौजवान मिनिस्टर हैं, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और उनके साथ ईमान शाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ इस पूरे खित्ते को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं और बेलाग तबसरा करते हैं। मिनिस्टर साहब, आपसे हम इब्तदा करते हैं, क्योंकि आपने ही हमें इतलात देनी है, आपने ही हमें वहाँ से हालात से बाखबर करना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने पहले अवेयरनेस पैदा की, अपनी पार्टी को वहाँ पे जिताया, और इस वक्त आपकी हुकूमत है। टूरिज़म की प्रमोशन के लिए आपकी वजारत क्या प्लानिंग कर रही है, क्या इतलात देगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशवानी साहब, शुक्रिया आपका। देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने जो जिस तरह आपने बात की है कि मदीने की रियासत क्या थी, तो हकीकत में देखें तो मदीने की रियासत का जो सबक था, वो अक्सर जलसे जुलूस में वो बताते हैं लोगों को कि गरीब तबके को किस तरह हम ऊपर उठाएं। और उसके लिए टूरिज़म, चूँकि देहाती जितने इलाके हैं हमारे पाकिस्तान के, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान, नॉर्दर्न एरिया, स्वात से लेके गिलगित बल्तिस्तान चित्राल तक, इन इलाकों में खूबसूरत जगह हैं, कुदरती हुस्न से मालामाल है। वो एक्सपोजर वहाँ पे लोगों का नहीं रहा, पिछली हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी। अब तवज्जो की ज़रूरत है, और ख़ान साहब जो है तवज्जो दे रहे हैं। बिलखुसूस ऑन अराइवल वीज़े का जो उन्होंने एक फ़ैसला किया है अब्रॉड के लोगों के लिए, वो भी हमारे लिए एक काबिल तारीफ़ बात है। फिर गांव देहात में जो खूबसूरत नदी नाले हैं, खूबसूरत जगह हैं, विज़िटिंग स्पॉट्स हैं, वहाँ गरीब लोग बसते हैं, और टूरिस्ट के वहाँ जाने से एक तो ये जो इकॉनमी है वो सर्कुलेट हो जाएगी, उस गरीब तक पहुँच जाएगी। ये टूरिज़म से हम बहुत कुछ कमा सकते हैं, रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह मलेशिया आप देखें, आप दुबई आप देख लें, वहाँ पे तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ख़ुद बनाया है उसको, बना के तो तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर्स जो है वो मलेशिया और ये कंट्रीज़ सालाना इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारे पास अल्लाह की का देन 12 महीनों के जो 4 मौसम हैं, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के, उसके लिए ख़ान साहब का बहुत ज़्यादा फोकस है। इंशाअल्लाह ताला हम मिनिस्टर टूरिज़म साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह अपने इस महकमे को, क्योंकि इनका अपना भी तजुर्बा अच्छा खासा है, 4-5-6 ममालिक में इन्होंने अपना इस टूरिज़म के हवाले से भी, होटलिंग इंडस्ट्रीज़ के हवाले से इन्होंने बड़ा काम किया है, एक्सपीरियंस है।
تو یقیناً ہم وہاں پہ ٹورسٹ کے لیے اسپیشلی اچھے مواقع دیں گے، ان کو اچھی فیسلٹیز دیں گے. اس سے پہلے فوکس ہی نہیں تھا یہ جو سیکٹر ہے. اس سیکٹر سے ہم بہت بڑا ریونیو اس ملک کے لیے ہم جنریٹ کر بالکل سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا فتح، آپ نے یہ ساری چیزوں کو فوکس کیا. میڈم آپ سے اگر بات کریں تو جس طرح ابھی منسٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک جس میں ہم سوئٹزرلینڈ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آرٹیفیشل ہے، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سب کچھ نیچر کے ساتھ ہے. آپ نے ماشاءاللہ دنیا دیکھی، امریکہ دیکھا، یورپ دیکھا، ان خطوں کو بھی دیکھا. اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ یہاں پہ ٹورزم کے لیے اگر گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، تو کیا کرنا ہم کہ زیادہ لوگ آپ کی طرف سے یہاں پہ آئیں؟ دیکھیں، میرا جو اوورسیز پاکستانیز کا جو مین کنسرن ہے جب وہ اپنے ملک آتے ہیں، اور اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اوورسیز پاکستانی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، دے لو پاکستان. ان کی، میں کہتی ہوں، جسم جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں لیکن ان کی روحیں اور ان کے دل یہیں کہیں بھٹکتے رہتے ہیں. اینڈ دے آر آلویز کنسرنڈ اباؤٹ دیئر کنٹری اینڈ دیئر ویل بینگ. وہ آنا بھی چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی لانا چاہتے ہیں، لیکن جو مین کنسرن یہاں پر آنے کے لیے ان کا ہوتا ہے، نمبر 1 از سیفٹی اینڈ سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ فار دیم. اس کے بعد پھر فیسلٹیز آف کورس، کیونکہ ظاہر ہے وہ بچے جو باہر کے ملکوں میں پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے وہیں پر آنکھ کھولی ہے، ہم لوگ تو پھر بھی بہت کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ لوگ نہیں کرتے. وہ پھر تنگ ہوتے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، کیونکہ وہ فیسلٹیز ان کو اویلیبل نہیں ہوتی جب وہ ویکیشن پہ آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہاں پر صفائی ستھرائی کا، اب آپ کسی بھی باہر کے ملک میں جائیں، آپ دیکھیں کہ اتنا سیوک سینس ہے لوگوں میں کہ گندگی آپ کو نظر نہیں آتی. یہاں پر میں یقین کریں کمراٹ گئی تھی اور مجھے بہت افسوس ہوا، اتنی خوبصورت جگہ، اور آلریڈی وہاں پر لوگ جو ہیں وہ گند پھینکنا شروع کر دیا، لوگوں نے کچرا ڈالنا شروع کر دیا. مجھے وہ ریورز میں پانی کی پلاسٹک کی بوتلیں نظر آ رہی تھیں، چپس کے پیکٹ نظر آ رہے تھے، اور مجھے بہت افسوس ہوا. اور میں نے کہا کہ دیکھو اب اس جگہ کو بھی یہ خراب کر دیں گے. تو یہ چیز جو ہے سیوک سینس ہم لوگوں میں ڈالنا، ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں سمجھتی ہوں اس پہ بھی ورکنگ کرے، اور لوگوں کو اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کو سیکیورٹی، سیفٹی، کلینلینس اور فیسلٹیز. میڈم بالکل ٹھیک ہے، ماضی کی حکومتوں نے جو کیا وہ تو گیا. جی بالکل. اب آپ کی حکومت آئی ہے، نوجوان منسٹر ہیں آپ، اور بہت ساری چیزوں کو آپ نے ٹورزم کے حوالے سے سٹڈی کیا، پریکٹیکلی دیکھا. بہتری کیسے لائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ہاشوانی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ ہمارے جی بی کے لیے کافی ایفرٹس کر رہے ہیں، اور اسپیشلی آپ ٹورزم کے حوالے سے آپ بار بار ہمارے جو ریسورسز ہیں، ہمارے جو پرابلمس ہیں، اس کو آپ فوکس بھی کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا تک آپ پہنچا بھی رہے ہیں. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. فرسٹ آف آل میں اور میرے پورے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اس کے بعد جی بی عوام کی طرف سے. ٹھیک. تو ٹورزم کے حوالے سے جو ہم نے اسٹریٹجی بنایا، ابھی ہمارے پاس 3 پالیسیز از دیئر. فرسٹ شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں میڈم نے جن ٹاپکس پہ بات کی ہیں. جی بی جو ہے ٹورزم کے حوالے سے ایک ایسی جگہ ہے دنیا میں، نیچرل بیوٹی کے یونیک اپنی مثال شاید بہت کم جگہوں پہ ملتی ہے. اور ابھی تک جی بی میں، گلگت بلتستان میں 30 to 40 جگہیں ہیں جو ابھی تک ایکسپوز ہوئے ہیں. ابھی تک بہت سارے چھپے ہوئے خزانے ہیں ٹورزم کے حوالے سے جی بی میں، اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے، دنیا کی نظروں میں لانا ہے، اور وہاں تک ایزی ایکسیس کو ہم نے پاسبلٹی، جہاں تک ٹورسٹ جا سکیں، ایزی وہاں پہ پہنچ سکے. وہاں پہ رہنے کے لیے رہائش کا جو مسئلہ آ رہا ہے، ہوٹلز کا جو مسئلہ آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے فرسٹ پرائرٹی پہ ہیں کہ اس کے لیے سب سے بہترین پروگرام ایک ابھی ہم لانچ کر رہے ہیں، جس کے اوپر سروے بھی کرنے جا رہے ہیں. پی ایم صاحب کا بڑا فوکس ہے ہمارے علاقے کے اوپر. اسٹے ہوم گیسٹ ہاؤسز ہیں جو آلموسٹ 1000 کے قریب ہم نے ابھی اپروو کیا پی ایم صاحب سے. تو یہ مختلف جگہوں پہ، مختلف مقامات پہ، گاؤں میں
घर के अंदर हम जो बनाने जा रहे हैं 2-3 कमरों के ऊपर एक गेस्ट हाउस जो मयारी तौर पर। मिनिस्टर साहब, इस हवाले से कुछ इलाकों की, कुछ मकामात की निशानदेही भी आप करेंगे? जिस तरह आपके खूबसूरत इलाके हैं वहाँ पे तो स्पॉट बने हुए, नए कहाँ कहाँ बना रहे जी हैं? बहुत सारे इलाके हैं, जैसे हम गजर को फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है ना बहुत ही कमी है, इजी एक्सेस नहीं है वहाँ पे, लोग रास्तों का बहुत सारे मुश्किलात हमें सामने आ रहा है। बहुत सारी जगह हैं, दियामर में है, बल्तिस्तान में है, गिलगित हुंज़े को तो ऑलरेडी हमने इसकी तक रिसोर्सेज और बहुत सारे सहूलियात हम दे रहे हैं लोगों को, टूरिस्ट को आसानी से वहाँ तक पहुँचाया जाए। बहुत अच्छे होटल्स भी हैं, लेकिन गिलगित के मज़ाफ़ाती इलाकों में GB के अस्तोर वैली है। अभी हम टूरिज़म को, विंटर टूरिज़म को हम जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया में इसको जो है ना अट्रैक्शन के लिए हम अभी एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं फरवरी में, एक इटालियन कंपनी के थ्रू। उसके ज़रिए भी हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना हमारे विंटर टूरिज़म है उसको भी जो है ना, जिस तरह हमारे समर टूरिज़म है उसके साथ साथ हम 4 सीजन्स है गिलगित के अंदर, इन चारों सीजन्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं ताकि लोग आए विंटर में भी आपके पास, समर में भी, स्प्रिंग में भी और ऑटम में भी। एज ए जर्नलिस्ट आप क्या कहेंगे कि जब हमने अट्रैक्ट करना है लोगों को, ना सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को, अब्राड को, तो क्या करना होगा हमें? जी हाशवानी साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो बहुत ही अहम शोबा है टूरिज़म का, इसमें मैं स्टार्ट में कुछ चीज़ें मैं आइडेंटिफाई करूँगा जो मुश्किलात हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, पहली बात एयरपोर्ट्स की बात आ गई। स्कर्दू एयरपोर्ट, चूँकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमारे पास लकली है कि उसको जितना भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर वहाँ फ़्लाइट शुरू हो जाती लाहौर कराची वगैरह से, जो मेरे ख्याल में हतमी मराहिल में है, वो तो एक एलिट क्लास को तो एक फ़ायदा पहुँच गया जो बहुत हाई लेवल का टूरिस्ट होता है। जो आम टूरिस्ट जाता है, जिसको हमने गुज़िश्ता 6 सालों में देखा है, वो ज़्यादातर तरजीह देता बाय रोड सफ़र करने को। आपके पास 2 आप समझ लें कि रास्ते हैं इस वक्त पिंडी से गिलगित के लिए। एक तो आप जाते हैं शाहरा कराकुम के थ्रू आप गिलगित जाते हैं, एक बबूसर के थ्रू जाते हैं। बबूसर आपका जो है ना नवंबर फर्स्ट वीक से बंद हो जाता है, जाके मई में खुल जाता है, बट बहुत शॉर्टेस्ट रूट है। और बंदा जब वहाँ से गुजरता है तो उस सफ़र का पता ही नहीं चलता है कि आपने कोई 8-9 घंटे का सफ़र तय किया हुआ। दूसरा जो रूट है, आप यहाँ से बिशाम जाते हैं, बिशाम से आप दासू जाते हैं, दासू से आप चिलास जाते हैं, चिलास से फिर आप गिलगित पहुँचते हैं, तो वो थोड़ा सा बोरिंग है। मैंने कल वो वापडा के एक ऑफिशियल से कल मेरी कोई 2-2.5 घंटे की मीटिंग हो गई, तो कुछ चीज़ें तो खैर यहाँ डिस्कस करने वाली नहीं है, लेकिन उसमें जो टूरिज़्म के हवाले से एक बात थी, उसने ये बताया कि हमने NHA को 3 अरब रुपए दिए हैं दासू से जो चिलास सेक्शन है उसकी मुरम्मत के लिए। ये दासू से चिलास तक जो रास्ता है शाह जी, ये कितना बनता है, तकरीबन कितना सर? ये तकरीबन 86 किलोमीटर का है। अच्छा, 86 और 100 के इन बिटवीन है। तो ये अगर बन जाता है तो फिर आपका पिंडी से गिलगित जो अभी 15 से 16 घंटे है, वो कम होकर 11 घंटे पे चला अच्छा, मैं कुछ चीज़ें और आपसे डिस्कस करूंगा। आपसे मिनिस्टर साहब, मैं अगर जब बात करता हूं तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करता हूं कि सबसे पहले इतला जो है, विजुअल है, फोटो है, वो बड़ी जल्दी आ जाता है। आजकल नेट का दौर है, आप फौरी तो कि क्या क्या ज़रूरियात अब आपकी मिनिस्ट्री, क्योंकि आपने उस मिनिस्ट्री को एक्टिव करना है, इत्तलात और नशरियात की मिनिस्ट्री को आपने प्लानिंग को एक्टिव करना है, तो वहाँ पे जिस तरह का आपका इक्विपमेंट है उसको फास्ट करना है। आपने इस्लामाबाद के साथ, आपने लंदन और अमेरिका के साथ जब टची होना है, तो कैसे आप अपनी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाएंगे? पाकिस्तान का दिल है गिलगित बल्तिस्तान बेसिकली, तो वहाँ एक बूस्टर लगा हुआ है PTV का। तो मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस गिलगित शहर में और स्कर्दू शहर में ये ब्यूरोस कुछ बन जाएं, वहाँ पे जो भी प्रोग्राम हो वो फिर उसी दिन आप लाइव दिखा सकें। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि PTV सेंटर इस्लामाबाद में कोई प्रोग्राम चल रहा हो, एक मेहमान लाहौर से बैठता है, कराची से अगर बैठता है तो एक गिलगित से बैठे, बिल्कुल ठीक, ताकि वो ऑनलाइन वहाँ के हालात का तबसरा कर सके। अब वक्त की ज़रूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान को हम उस मीनिंगफुल हम प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएं, जिससे इस मुल्क की माशियत में इजाफा हो सके, और वो यही टूरिज़म है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के किसी कोने की कोई सरगर्मी है तो उसके बराबर इंशाल्लाह आपको भी मौका मिलेगा। मैडम, हमने अभी बात की जो फतेह को हम देखते हैं कि फतेह ने वहाँ पे बहुत काम किया, सारे इलाकों के जानते हैं।
مین جو ٹورسٹ کو ہم نے شکایت کرتے سنا کہ جی ہوٹلوں کا نظام جو ہے بجلی نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ جو گائیڈ ہے، جو گائیڈ آپ کے ساتھ چلتا ہے، جو مختلف مقامات پہ وہ گنے چنے مقامات دکھاتا ہے، وہ آگے جو نئے اسپاٹ بن رہے ہیں اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا یا نہیں کر پاتا۔ آپ نے کیسا پایا گلگت بلتستان کو، اور اس میں مزید خواتین ٹورسٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ آپ نے جو گائیڈ والی بات کی تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا ٹریننگ پروگرام بھی ہونا چاہیے، گائیڈ کوئی بھی نہ بن جائے، کوئی ان کی چھوٹی موٹی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے جو ہے، اس طرح تو ہر گائیڈ کا اپنا ایک سٹائل ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹریننگز اویلیبل ہوتی ہیں، تو پھر وہ ایک پروفیشنلزم آ جاتا ہے آپ کی پوری ٹیم میں۔ تو اگر گائیڈز کو چھوٹی موٹی ٹریننگ کرنی پڑے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا پروگرام لانچ ہو جائے تو وہ ٹریننگ کریں، ان کو پتہ ہو کہ ٹورسٹ کو دیکھیں جب آپ سفر میں ہوتے ہیں آپ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں تو زندگی ذرا مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ اپنے گھر کی فیسلٹیز تو نہیں ہوتی، پھر یہ جو ایک ان نون انوائرمنٹ ہوتا ہے، اب کتنے لوگ جب پہلی دفعہ گلگت جائیں گے ان کو کچھ نہیں پتا، تو وہ گائیڈ ہی ہوتا ہے جو ان کو ہر اسٹیپ پہ گائیڈ کرتا ہے، اور بالکل ان ٹھیک ہے۔ کی وہ جو سفر ہوتا ہے یا جو ان کا وہ ٹور ہوتا ہے اس کو کمفرٹیبل اور پلیزنٹ بناتا ہے۔ تو ناٹ اونلی آپ نے، اچھا ایک اور بات جو میں بہت زیادہ سوچ رہی تھی تھرو آؤٹ دس ڈسکشن، کہ اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ جب ٹورسٹ آئیں تو ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، ان کی چوریاں نہ ہو جائیں، ان کو کوئی ایسے ان پلیزنٹ ایکسپیرینسز نہ ہو جائیں کہ وہ واپس جائیں اور چار اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی پاکستان نہیں جانا، پاکستان سے دور یہ رہو۔ بات صحیح ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ میڈم کرائم ریشو وہاں پہ بہت کم ہے، ایسی بات That's نہیں very ہے، good. نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے خدشات اپنے میں ایک اور چیز کہ جب ٹریڈیشنلی آپ کا اکثر جانا ہوا، آپ گروپ لے کے گئے وہاں پہ ٹور کے لیے، ٹریڈیشنلی چیزیں آپ نے دیکھی، رسم و رواج کو دیکھا، یہ جو چیزیں ہیں سٹون ہیں، جی میں کمنٹ کرنا جی چاہوں گا جی خان صاحب کی سپیچ کو کوٹ کرتے ہوئے سکردو میں انہوں نے اور گلگت میں دو جگہوں میں پچھلے 2015 کے الیکشن کے دوران انہوں نے تقریر میں کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں گلگت اور سکردو کے لوگوں کی کہ وہاں دکانیں کھلی رہیں بھلے، کوئی چرانے والا بندہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا تھا، کیونکہ وہ گلگت بلتستان بہت جاتے رہے ہیں، ٹورسٹ ایز اے ٹورسٹ وہ جاتے رہے۔ خان صاحب کی کیا بات ہے، جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، ان کی بات۔ ایک چیز میں جو دیکھوں کہ میں گلگت بلتستان میں کافی دفعہ گیا، میں نے دیکھا، میں نے دنیا کے ہر کونے میں بھیک مانگنے والے دیکھے، وہاں پہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ٹریڈیشن، رسم و رواج، وہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ سٹون، یہ زیب و آرائش کی چیزیں، یہ کیسی لگی آپ کو وہاں پہ؟ بہت اچھی لگی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹورسٹ کے لیے یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے کہ وہ ڈفرینٹ، جب آپ کسی بھی نئے ملک میں جاتے ہیں یا کسی بھی نئی جگہ جاتے ہیں تو آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، یو ریلی وانٹ ٹو ایکسپلور دا کلچر، یہ جو آپ نے سٹونز کی بات کی، جو آپ نے کھانے پینے کی بات کی، کیونکہ یہی ساری چیزیں ہیں جو کہ کسی ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں۔ تو اچھے صاف ستھرے ہوٹل جو کہ لوگوں کو ظاہر ہے جب وہاں سے لوگ آتے ہیں تو ان کی آتے ہی پہلی دفعہ تو آپ کو پتہ ہے سسٹم گڑبڑ ہو جاتا ہے، ان کے لیے پانی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، آب و ہوا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، تو کلینلینس کا بہت زیادہ خیال، جیسے میں نے پہلے بھی کہا میڈم ہے، تو یہ بہت منسٹر، اچھی جی بالکل اٹریکشن ٹھیک ہے۔ ہے، منسٹر صاحب سے میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ناصر علی خان صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ دنیا کا جو ایک بڑا فیسٹیول ہوتا ہے آپ کا پولو کا، جی بالکل۔ یہ جب آپ ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں، آپ نئے جذبوں اور امنگوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، خان صاحب کے ویژن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو کوئی میلے کی، جس طرح میں ابھی ٹریڈیشن کی بات کر رہا تھا، رسم و رواج کی بات کر رہا تھا، کہ بہت ساری چیزیں آپ کی ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی، لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، صرف کیلاش والے کے نہیں، اور بھی بہت زیادہ چیزیں، اس پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی ہشوانی صاحب، پولو اور ثقافت کی طرف میں آؤں گا، اس سے پہلے میں 2 منٹ میڈم کی جو باتیں تھیں جی اس کے بارے میں ان کو ذرا سیٹسفائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہم ابھی جو ہے نا گلگت بلتستان میں صرف ٹورزم، ہاسپٹیلٹی کے لیے اور لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے، ٹورسٹ گائیڈ کو ٹرین کرنے کے لیے اور ہوٹل مینجمنٹ کی جو ٹریننگ کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں باقاعدہ شارٹ کورسز ہوں گے اور یہ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہوگا، اور واقعی ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے کہ ہمارے ٹورسٹ گائیڈ کے پاس ہو، ورلڈ کے جتنے بھی جو ٹورسٹ ہے وہ اس چیز پہ جو ہے نا تھوڑا سا یہ منسٹر صاحب آپ بنائیں گے گلگت جی میں؟ بالکل گلگت میں بنانے جا رہے ہیں۔
تو اس کی بہت ضرورت بھی ہے. میں ان کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں. اسی وساطت پہ میں عوام سے بھی کہنے جا رہا ہوں کہ اس کی طرف ہم کام کر رہے ہیں ابھی. اور رہی بات وہاں کے ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے، میں 2-4 جملے آپ کو میں بتاتے چلوں کہ وہاں پہ بالکل پرامن علاقہ ہے. کہ اس کی مثال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ اسکردو میں کسی نے اپنا لیپ ٹاپ کہیں پہ کھو دیا، اس کے ساتھ اس کا iPhone 6 بھی تھا، تو اس نے باقاعدہ اس نمبر پہ ٹریس کیا اور اس نے لا کے یہاں پہ فیصل آباد تک بھی پہنچایا، بلکہ اس بندے نے اس کو 1 لاکھ روپے کا انعام بھی دیا ہے. یہ ہمارے پاس ہے کہ بہت سارے. اور وہاں پہ جب ٹورسٹ آتے ہیں تو پیک سیزن میں آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ 2018 اور 19 سے پہلے تقریباً 22 سے 25 لاکھ ٹورسٹ نے سفر کیا ہے گلگت بلتستان میں 1 سال کے دوران. اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہوٹلز کی کمی ہے، رہنے کے رہائش کا مسئلہ تھا. تو ہمارے جو لوکل کمیٹی ہے اور وہاں کے علماء کرام کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے باقاعدہ میں ایک چھوٹی سی چیز اسی میں مینشن کرتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی ایک اچھی ہوٹلنگ کرنا چاہتا ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایک پروسیس جو تھا وہ اتنا لمبا اور مشکل اور تکلیف دہ تھا. اب اس میں کیا بہتری اب اس میں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹرز میں ہم نے بہت سارے کمپنیز کو آفر کی ہے، وہاں پہ ہم زمینیں دے رہے ہیں، وہ آئیں اور انویسٹ کریں، ہم ان کے ساتھ دیں گے. لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ وہاں کے لوکل جو لوگ ہے پاپولیشن، ان کو جو ہے نا جاب کے اس پہ جو ہے نا پرائیورٹی دیا جائے، ٹرین کیا جائے، وہ وہاں کے لوکل جو ہے نا ان کو سرو بھی کریں گے. کیونکہ ہمارے لوگوں میں ہے آلریڈی ہاسپٹیلٹی کی مثال شاید پاکستان میں کہیں ہوگا جو ہمارے لوکل لوگوں میں ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں اگر گیسٹ سیزن میں آتے ہیں، ان کے پاس ہوٹل کی جو ہے نا اویلیبلٹی نہ ہو تو لوگ اپنے گھروں میں لے جا کے ان کو ٹھہرایا کھانے کھلاتے ہیں وہاں پہ. ایسے مثال شاید پاکستان کے کہیں کسی علاقوں میں بھی نہیں ملتے ہیں. فروٹس آپ کو کہیں سے بھی آپ اٹھائیں، کہیں پہ بھی بیٹھ کے وہ انجوائے کر سکتا ہے. کسی بھی کھیتوں سے وہ پھل وہاں سے، سبزیاں وہاں سے لے کے وہ پکا کے آرام سے اپنے وہاں انجوائے کر سکتے ہیں. ہمارا علاقہ ٹورزم کے لیے سب سے انتہائی چیپ اور بیسٹ علاقہ ہے ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے بھی. اور انشاءاللہ اس کو مزید امپرومنٹ کے لیے ہم مختلف ہمارے جو ابھی ہمارا جو ٹیم ہے ہمارے پاس اور خان صاحب کی ویژن کے ساتھ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم پرائیویٹائزیشن کو ہم جو ہے نا اہمیت دے رہے ہیں. ہمارے بہت سارے گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤسز تھے، ان کو ہم لیز آؤٹ کر رہے ہیں. PTDC موٹلز تھے، ان کو بہترین سروس کی وجہ سے ہم ان کو جو ہے نا اچھے سے اچھے سروس دینے کے لیے ہم لیز آؤٹ کر رہے ہیں. ان کو اچھے بڑے کمپنیز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت جو سال میں انشاءاللہ ہم بہترین جو ہے نا سہولت بالکل ٹھیک ہو، زبردست ہو گیا. ایمان شاہ، یہ جو اگر ہم پاکستان کے ان خطے میں جاتے ہیں گلگت بلتستان والے میں، آگے جب ہم دیکھتے ہیں خنجراب والی سائڈ پہ ہم جاتے ہیں، درہ خنجراب کو کراس کرتے ہیں، سست بارڈر کے قریب پہنچتے ہیں. چائنا ہمارے بالکل پڑوس، ہماری دوستی بھی ہے، ہمیشہ ہم اس کی مثال بھی دیتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب چائنا کی ترقی سے متاثر بھی بڑے ہیں. اس کے اثرات ہم ان علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں محنت کے حوالے سے. لیکن ایک بڑا مسئلہ ہم نے دیکھا کہ بجلی کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں بجلی کے لیے بہت زیادہ فوری پروجیکٹ کی ضرورت ہے. اور آپ سے میں تھوڑا سا سوال کو لمبا کر دوں کہ ٹریڈیشنلی آپ ہر ایونٹ کو کور کرتے ہیں، آپ کی ٹیم جاتی ہے، کوئی رسم و رواج کے بارے میں بھی بتائیں کہ دلچسپ رواج کیا ہیں وہاں پہ؟ اس وقت گلگت میں تقریباً 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے آپ اندھیروں میں رہ رہے ہیں. 6 گھنٹے اس وقت بجلی مل رہی ہے. ٹیمپریچر کیا ہے؟ -11 پہ گیا گلگت میں. آپ سکردو کو چھوڑ دیں، استور کو چھوڑ دیں، ہنزا اور نگر کو چھوڑ دیں، جہاں پہ -15-16 پہ ٹیمپریچر چلا گیا ہے. اب وہاں بجلی بھی نہیں ہے. ہم ونٹر ٹورزم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کی جو ٹورزم کا سیزن شروع ہوتا مئی میں، سپٹمبر میں جا کے اینڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو آپ کی جو ہوٹل انڈسٹری ہے وہ سارا کچھ جو سال میں کمایا وہ کھانے پہ لگ جاتے ہیں. آپ نے ونٹر ٹورزم کو فروغ دینا ہے تو آپ نے بجلی کا پراپر انتظام کرنا ہے. آپ ایک علاقے میں جائیں گے، وہاں 250 جنریٹرز جب چل رہے ہوں گے تو میں تو داد دیتا ہوں پاکستان سے جو ٹورسٹ وہاں پہ جاتا ہے اس شور شرابے میں بھی. تو آپ بجلی دے دیں. ہم ٹاپ پرائرٹی پہ بجلی آ گئی، سر ٹاپ پرائرٹی ہے بجلی. آپ اس کے بعد ایک اور ایشو میں یہاں پہ ڈسکس کر لوں گا. ماشاءاللہ فتح اللہ صاحب بیٹھے ہوئے پلاننگ اور انفارمیشن دونوں کو ڈیل کر رہے ہیں، اور بہت ہی پرانے ہمارے PTI کے مطلب پرانے ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. PTI کے جنرل سیکرٹری ہیں، پھر راجہ صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ریلیونٹ آدمی ہے منسٹری کے حوالے سے. میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا، میں نے بہت سارے فورم سے بات کی ہے، گزارش ان کو یہ کی ہے کہ آپ مہربانی کریں گیس پہ کے جو LPG سلنڈرز وہاں جاتے ہیں، گیس تو نہیں ہے،
اس کو سبسڈائز کریں. بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ جب اتنے زیادہ جنریٹر چل رہے ہوں گے, ڈیم آپ کے بنیں گے, بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے, ہم نے خود جا کے دیکھا, لیکن اس پہ وقت لگے گا. ہمیں تو فوری چاہیے اور وزیر اعظم کی خواہش کے مطابق بہت جلدی چاہیے. تو آپ کو تو ٹاپ پرائرٹی اور انقلابی اقدامات کرنے ہوں گے. یہاں میں اپنی گورنمنٹ سے انشاءاللہ میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور ہم اس کے اوپر بات بھی ہم کریں گے کہ گلگت بلتستان کے جو جنگلات ہیں ان کا بچاؤ ایک چیز کے اوپر کیا جا سکتا ہے کہ وہاں کے جو ایل پی جی ہے اس کو سبسڈائز کیا جائے. بالکل انہوں نے 100% صحیح بات کی ہے. تو اب ہم نے ایندھن کے طور پہ جو لکڑی کاٹنا ایک وہاں پہ کلچر بنا ہے تو کیا کریں, اور -11, 12, 13 میں اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. بالکل ان کی بات درست ہے. فتح, یہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اب دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کو جہاں ہم دیکھتے ہیں وہ درخت لگانے کی بات کرتے ہیں, اور پھر جب جنگلات کی ضرورت کو دیکھیں, ہماری پرسنٹیج دیکھیں دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے. پھر جنگلوں میں کٹائی بھی ہو تو ایک طرف ہم درخت لگاتے جائیں, ادھر سے کاٹتے جائیں, تو ہم تو وہیں پہ کھڑے رہیں گے. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا جو انہوں نے نقطہ جو درختوں کی کٹائی ہے وہ تو تقریباً ابھی بند ہو گئی ہے گلگت بلتستان میں, یہ میں انشور کروا رہا ہوں آپ کو. اور دوسری طرف جو 10 بلین ٹری سونامی ہے گلگت بلتستان میں بھی اس کا کام چل رہا ہے. گرین پاکستان کے نام سے وہاں پہ فاسٹ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہاں ہم عوام کے مفاد کی بات کریں گے. عوام کا مفاد بجلی کے ساتھ جب جڑا ہوا ہے تو بجلی جب تک رن آف دا ریور میں کوئی پروجیکٹ ہمارا نہیں بنتا تو یہ نالوں کے ہائیڈرو پاور ہاؤسز سے ہمارا کام نہیں چلتا. جی بالکل صحیح ہے. کیونکہ وہاں ریپڈ جس طرح گلگت کی جو بات کی ہے, اور سب سے زیادہ کمی میرے اپنے حلقے میں ہے جو شہر کا حلقہ ہے گلگت بلتستان کا, وہاں پہ بجلی کے بہت کرائسس ہیں. پچھلی حکومتوں کی پرائرٹیز نہیں تھی بجلی دینا, لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا. یار فتح, یہ بڑی حیران کون کیوں نہیں تھے پرائرٹی؟ کیا اس وقت لوگ نہیں بولتے تھے؟ آپ کو کہتے ہیں, ان کو نہیں کہتے تھے. لوگ بستے بھی تھے تو ان کو نتیجہ ملا ہے نا. ان کو عوام نے ان کو جواب بھی دے دیا ہے. 2 سیٹیں آئی ہیں پی پی کی اور نون کی اس الیکشن میں. تو اب ہم اس طرف نہیں جائیں گے. لوگوں نے ان کے ساتھ جو کرنا تھا کیا ہے. اب اگلے الیکشن میں ہم انشاءاللہ جب واپس جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ جی یہ کچھ کام کر کے آئے ہیں. اس کے لیے آپ کو خصوصی گرانٹ آپ چاہیے. خصوصی گرانٹ چاہیے. چیف منسٹر ہمارے بہت وائبرنٹ ویژنری ہیں. خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے, پی ایم صاحب کے ساتھ. انہوں نے اپنے گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں وہاں دیکھیں, 80 بلین روپے ہم تھرو فارورڈ میں جا رہے ہیں. یعنی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان 80 بلین یعنی 80 ارب روپے تھرو فارورڈ میں ہے, جبکہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ 15 ارب ہے. تو جب تک گلگت بلتستان کو اچھا سا پیکیج نہیں دیا جاتا, اور پھر پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں ہم جو کابینہ جو ہماری بنی ہے, جس طرح میں پہلی دفعہ آیا ہوں, راجہ ناصر علی خان پہلی دفعہ آیا ہے, ہمارے چیف منسٹر بھی پہلی دفعہ جیت کے اسمبلی آئے ہیں. میں یہاں ایک امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. جی بہت زیادہ پہلی دفعہ لکھے پڑھے لوگ آئے ہیں, اور میں انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اپنی گورنمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ سے, کہ وہ ہمیں گلگت بلتستان کے لیے, وہاں کے فلاح و بہبود کے لیے, غربت کے خاتمے کے لیے ایک ایسا انجیکشن لگائے کہ یہ تھرو فارورڈ ختم ہو. بالکل فتح, ٹھیک ہے. یہ میں اگر مجھے بات کہنے دیں تو میں یہی کہوں, میڈم سے بھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ آئے, ویلکم, خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کام والے لوگ بھی آئیں گے. ماضی میں بھی پڑھے لکھے لوگ آئے, کام نہیں ہوا تو لوگوں نے پھر ان کو ووٹ نہیں دیا. میڈم, میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں, میں کلچر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. وہاں کا جو کھانا ہے, وہاں پہ جس طرح کے رہن سہن ہے, وہاں کے جو میوزک ہے, گانے ہیں. میں پہلے بھی آپ سے سوال کر رہا, آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جب ان علاقوں میں جاتے ہیں وہ ڈریس آپ پہنتے ہیں, چیزیں خریدتے ہیں, اور میوزک جو ہے وہ بھی کہتے ہیں روح کی غذا ہے. کیسا لگتا ہے آپ کو گلگت بلتستان کا میوزک؟ بہت اچھا لگتا ہے. میوزک جو ہے وہ واقعی روح کی غذا ہے. کون سی جگہ کا ایسا میوزک نہیں ہے کہ جب آپ چاہیں, آپ کہیں جنگلوں میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی میوزک کی زبان جو ہے وہ سیم ہے, دنیا میں یونیورسل زبان ہے. میوزک کی کوئی زبان نہیں ہے, لیکن ہر جو انسان ہے وہ ان دھنوں پہ جھومتا ہے جو اس کے دل کو
छू जाती हैं। अच्छा, तो गुड। म्यूज़िक तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे कल्चर में, हमारी सकाफत में, और उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, स्पेशली अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को या इवन दुनिया भर के जितने भी टूरिस्ट हैं, नॉट नेसेसरली पाकिस्तानीज बट एनीबडी, जिन आप लोगों को दुनिया से जब टूरिस्ट को आप करना चाहते हैं तो म्यूज़िक मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम राका पोशी को देखें, हम केटू पहाड़ी देखें, नागा पर्वत को देखें, बड़ी बड़ी चोटियां और वो सारा कुछ है। नए स्पॉट जब बनेंगे उस पे भी लाजमी बात है आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप उसको करते जाएंगे। एक ओवरऑल जिस तरह अभी ट्रेनिंग की बात हो रही थी, तो मैं कहता हूँ कि टूरिस्ट की शनाख्त भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक टूरिस्ट जा रहा है उसके साथ एक लाजमी बात है उसके पास अगर चीज़ें हैं तो उसकी शनाख्त हो कि कितने नंबर का टूरिस्ट कहाँ पे गया था। तो इसके लिए एक पूरा इनकलाबी प्लान होगा आपके पास? जी बिल्कुल हशवानी साहब, मैं इसी के ऊपर आ रहा था जो कि आपने बताया कि हमारी सकाफत जीबी की पहचान है, एक टूरिज़म है, एक हमारी सकाफत है जो पूरे पाकिस्तान में जीबी की पहचान है। आप बेहतर जानते हैं इस हवाले से। तो हमारा फोकस भी हमारी सकाफत के ऊपर है। हमारे जो सकाफती गेम है पोलो फ्री स्टाइल, पूरी दुनिया में एक यूनिक गेम है, उसके ऊपर भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं इस वक्त। मेरा अपना एक ख्याल है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली इलाक़े जात बल्कि चतराल को साथ मिलाकर हम प्रीमियर लीग का इनकाद करेंगे इंशाअल्लाह सून आने वाले जो अपकमिंग सीज़न में। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी है, पैसे भी है हमारे पास। इंशाल्लाह इसमें एक फ्यूचर भी होगा, लोगों का एक तवज्जो है वो भी बढ़ेगी, आवाम की एक दिलचस्पी है और उनको एक फैसिलिटीज़ भी इस पे के ज़रिए हमारे प्लेयर्स तक आ जाएंगे, पैसे भी आएंगे, फिर वो घोड़े के खर्चाजात और उनको अगर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो वो बेहतर से बेहतर पोलो खेलने के लिए अपने जो है ना ख्वाहिश के साथ साथ इंसान की अपनी लालच भी उसको भी आप साथ रखें तो बहुत बेहतर एक कम्बिनेशन होगा। और रही बात फूड और फेस्टिवल की जो बात करें, मेरा अपना एक नज़रिया है कि पाकिस्तान में बल्कि जीबी में जो इस वक्त हमारे पास इतने बेहतरीन फ्रूट्स हैं जीबी में, आप पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है पाकिस्तान लेवल पे भी। हम चाहते हैं कि हम जीबी में 2 दफ़ा कम से कम 4 मेगा इवेंट्स करवाएं जो कि जीबी में। एक हम चाहते हैं कि फूड और फ्रूट्स के हवाले से हो कोई एग्जीबिशन जो गिलगित यस्करदू में हम रखना चाह रहे हैं कि इससे ये होगा कि एक तो वहाँ के टूरिज़म में जो है ना काफ़ी मुस्बित एक उसमें रिज़ल्ट भी मिलेगी, हमें काफ़ी लोगों का ध्यान भी बढ़ेगा और एक तो लोगों को वहाँ की जो सकाफ़त है और फूड है, कल्चर है, उसके हवाले से भी लोगों को काफ़ी जो है ना जानने का मौका भी मिलेगा। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस कमिंग सीज़न में हम गिलगित और स्कर्दू में 2 मेगा फेस्टिवल हम करने जा रहे हैं इसी के ऊपर। ये बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी आप कह रहे थे ना कि जी आशवानी साहब आपका शुक्रिया, मेरा कोई शुक्रिया नहीं है, मेरी एक टीम है, मेरा एक इदारा है, वो पाकिस्तान टेलीविजन है। यही कैमरा आपके पास वहाँ पे चल के आएगा, आपकी सारी चीज़ को दिखाएगा। हम आपको जो है ना बिल्कुल पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं पाकिस्तान टेलीविजन को इनवाइट करेंगे, कोई भी आएगा आपकी चीज को लेके आएगा और आगे चलाएगा। ईमान शाह साहब, ये जो बार बार हम जर्नलिस्ट के रोल को देखते हैं, क्योंकि प्रमोशन में इदारे जो काम कर रहे होते हैं उसकी तजावीज़, उसका फोकस जो है वो जर्नलिज्म की तरफ से आता है। अभी आपके पास बड़ा नौजवान मिनिस्टर है, फतेह एक अनथक मेहनत करने वाला, पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर बहुत काम किया और उन्होंने अपनी चॉइस से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ही आपकी हुकूमत की स्पोक्समैन होती है, निशानदेही कुछ नई चीज़ों की करें जो टूरिज़म के हवाले से भी हों, गिलगित बल्तिस्तान और मरकज़ के राब्ते के हवाले से भी बेहतरी पैदा करें और वो माजी की तरह ना हो, इस हुकूमत को काम करने का अच्छा सा मौका मिले। देखें, वो ज़ाहिर चेहरा होता है जो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है। आप पाकिस्तान में वफाकी सतह पे 45 मिनिस्टर्स हैं। शिबली फराज साहब मेरे ख्याल में 24 घंटों में से 18 घंटे मीडिया पे नज़र आते हैं। ठीक, मैं गुजारिश यही करूँगा वफाकी हुकूमत से भी और सूबाई हुकूमत से भी, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मजहबी टूरिज़म, करतारपुर सिख यात्री जिस तरह आते हैं, इस तरह ये जो बुद्धिस्ट के बहुत सारे अच्छे मुकामात जीबी के अंदर, एक दफ़ा ट्राई मारी थी 2018 में गालिबन या 19 में, वो 18 में हुआ था, वो एक्सपीरियंस ठीक रहा लेकिन उसका फॉलो अप नहीं रहा। उसके बाद फिर वो नामालूम वजूहात होती है ना, वो नामालूम वजूहात की वजह से वो सिलसिला रुक गया। तो बुद्धिस्ट के लिए वो बड़ा शरीफ वो टूरिस्ट है, बुद्धिस्ट जो है वो उसको थोड़ा सा इनकरेज करें
وہ جو جہاں سے شروع ہوا تھا اور جہاں سے رک گیا وہاں سے سٹارٹ لے لیں. رائے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, انشاءاللہ اس پہ وہ کر لیں گے. اور ایک اور جو نئی بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ کہ ذرا یہ جو آن ارائیول ویزوں کا جو سسٹم ہے, اسی طرح خنجر آپ ٹاپ پہ ذرا چائنیز کو تھوڑی سی اپرچونٹی جی بی کے لیے دے دینا ٹورسٹ کو, تو آپ سنبھال نہیں پائیں گے. ہم تو ڈومیسٹک ٹورزم کی تو بات کرتے ہیں. ڈومیسٹک ٹورزم کا مطلب یہ کہ ملکی پیسہ ملک کے اندر ہی گردش کر رہا ہے. آپ تھوڑا سا چائنیز کو اٹیک کریں گے تو وہ فوراً تھوڑا سا آپ کا وہ معاملات بھی چل جائیں گے, وہ ایشوز بھی آپ کا آئیں گے کہ باہر سے پیسہ آئے گا. یہ ایمان یہ آپ والے نقطے کی تھوڑی سی ہم ناصر علی خان سے وضاحت لے لیں. ناصر خان, ایک چیز ہم نے دیکھا کہ بدھا جو ہے وہ امن کی علامت ہے. ان کے جو پیروکار ہیں اپنے بدھا کو جب عبادت کے تو ان کے فرمودات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے جی اور بالکل. اس کی وجہ خواہشات خواہشات ہیں. پھر ساتھ ہی ان کی تعلیمات میں ہے کہ کسی جاندار کو مت مارو, جس نے پیدا کیا جی ہے وہ بالکل. طبعی عمر پوری بالکل. کرے. تو یہ امن والا بالکل. اس کے بارے میں جو جی ایمان بالکل, بڑا زبردست انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اشوانی صاحب آپ کے بھی شکریہ. یہ بدھزم کی جو ٹورزم ہمارے پاس جتنے اسکوپ ہے پاکستان میں شاید بہت کم جگہوں پہ ہیں. تو ہم ابھی مختلف تھائی لینڈ سے, جاپان سے, کوریا سے میں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ میں ہوں. ایک ان کے اسپیشل گروپ آ رہے ہیں جو ان کے مقامات کا ریسرچ کریں گے باقاعدہ. پھر اس کے بعد یہ ورلڈ لیول پر بدھزم کے اس پہ جتنے بھی ان کے مقامات ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ بھی کریں گے, اور وہاں جو جو جگہ ہیں ان کے اوپر وہ خود خرچ کر کے ان جگہوں کو وہ اچھا خود سر, یہ کو فیسلیٹیٹ تھوڑا سا کروانا چاہ رہے بتائیں گے کہ یہ جگہ ہیں کہاں کہاں پہ بدھسٹ کی؟ ہیں. بہت سارے اسکردو میں بھی ہے, اچلاس میں ہے, دیامر میں ہے, بہت سارے. دارل میں سب سے بڑی ایک اس کے اوپر ہے ابھی. جی بالکل, یہ کیالوجی میں بھی آ رہا ہے. تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اشوانی صاحب باقاعدہ ہم نے ایک پرپوزل بھی تیار کیا ہے فورن کمپنی کے تھرو. اور دوسری بات چائنا کی جو ٹورزم کی بات کر رہے ہیں ایمان شاہ صاحب, یہ بھی بہت بڑا ایک اہم ہمارے پاکستان کی معیشت میں, بلکہ جی بی کی معیشت میں ایک بہت بڑا ایک پازیٹیو یہ بنے گا. اگر چائنا کے لیے ٹورزم کی اس میں ہم نے باقاعدہ چائنیز ایمبیسیز کے ساتھ ہم نے لیٹر ان کو لکھا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرنا چاہتے, بلکہ صرف چائنا ایمبیسی کو نہیں, ورلڈ وائڈ جتنے بھی ایمبیسڈرس ہیں سب کے ساتھ ہم نے ایک میٹنگ ارینج کیا ہے. ابھی ان کے ذریعے ہم یہ جان سکیں گے ان کی نیشنلٹی کو ہمارے علاقوں میں کیا فیسلٹیز چاہیے, کیا ان کے ریکوائرمنٹس ہیں. بالکل راجہ صاحب, اور ٹھیک ایک ہو چھوٹی گیا. سی ایک پوائنٹ میں آپ میں ایڈ کرتا جاؤں گا. خنجراب جو بارڈر پاس کے حوالے سے یہ ویکلی جو ہے نا 2 دن بند رہتا ہے. تو میری کوشش ہے کہ کم از کم ٹورسٹ کے لیے 7 دن یہ اوپن رہے. ٹریڈ یہ کے لیے بہت بے اچھی شک وہ بات 5 دن رکھیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ 7 دن ٹورزم کے حوالے سے اوپن رہے تاکہ ناصر, ہمارے ہم جو آتے ہیں فتح کی طرف, بہت کیونکہ شکریہ. میں چاہوں گا کہ یہ پروگرام دوبارہ بھی ہمارے چلتے رہیں گے. انشاءاللہ ہمارا فوکس ہوگا, کچھ پروگرام ہم آپ کے جو ہے نا گلگت بلتستان کے مختلف ان علاقوں میں بھی کریں جو پسماندہ علاقے آپ کے گلگت بلتستان میں, تاکہ سب کی آواز ہے. فتح, میرے پاس ٹائم جو تھا وہ میں نے آپ کو دیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس ٹائم کو جب میں اب سم اپ کروں اپنے پروگرام کو, تو آپ کا میسیج ہونا چاہیے کہ ٹورزم کے حوالے سے, گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کا فائنل میسیج کیا ہوگا؟ میسج سے پہلے ایک چیز بڑی جی. امپورٹنٹ جو آپ نے سٹارٹ لی تھی کہ چائنا نے 30 سے 40 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تھا, اور خان صاحب بڑی مثالیں ان کی دیتے رہے ہیں اپنے الیکشن کیمپین میں بھی اور آج بھی. اور اسی کے لیے 2 چیزیں خان صاحب نے شروع کی ہیں. ایک ٹورزم پہ زیادہ فوکس ہے, وہ غریب آدمی اس سے اپنی غربت کو دور کرے گا. اور دوسرا جو احساس پروگرام ہے, جو اب یہی منسٹر صاحب نے ان کے اوپر بھی بڑا ورک کیا ہے کہ سافٹ لونز کے ذریعے ہر کوئی اگر کوئی خواہش مند ہے تو اپنے گھر کے اندر کی چاردیواری کامیاب میں, جوان, ہاں بالکل, گھر کی چاردیواری کے اندر, یہ دس از اسپیشل فار گلگت بلتستان, گھر کی چاردیواری کے اندر آپ کو لون ملے گا. 3 کمرے آپ ایک نقشے کے بنائیں گے. 1000 سے زیادہ مطلب گھروں کو انہوں نے فرسٹ ٹارگٹ کیا ہے. بہت اچھا. تو میں ایز اے پی ٹی آئی ورکر اور انفارمیشن منسٹر گلگت بلتستان اپنے پاکستان کے 4 صوبوں کے اور کشمیر کے بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. مارچ کے پہلے ہفتے سے گلگت بلتستان میں ٹورزم کا ایک فلو سٹارٹ ہوتا ہے. جس طرح پیارے لوگ ہیں, امن والے لوگ ہیں اور محبت دینے والے لوگ ہیں, جتنی قربانیاں اس ملک کے لیے, اس دھرتی کے یا اس مٹی کے لوگوں کی ہیں, تو دنیا کو اپنی طرف راغب کرنا ہے. آئیں,
دنیا کو اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے دنیا کو مسخر کرو. تو جو ہمارے ابراڈ جو پاکستانیز جو ہیں اس میں دنیا کے مختلف ممالک میں, ان سے میری ریکویسٹ ہے, اپیل ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور ہر جگہ جائیں, گلگت بلتستان آ جائیں, بالکل اور ٹھیک ہے, یہاں سے اچھا میسج آپ لے کر جائیں. اچھا میسج لے کے جائیں. میم آپ کیا کہیں گی؟ بس میں سم اپ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس پروگرام میں بات کروں. پھر مہمان صاحبان کا بھی شکریہ کہ اتنے اچھے اچھے آئیڈیاز اور اتنی ویژن. پی ایم عمران خان صاحب کا بھی شکریہ کہ وہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں, پاکستان کے غریبوں کے لیے سوچتے ہیں, اور اسی طرح سوچتے رہیں. میرا میسج اپنے اوورسیز پاکستانیز کے لیے اور ابراڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانیز نان پاکستانیز کے لیے, پلیز کم اینڈ وزٹ پاکستان. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہر صوبے میں اپنی ایک خوبصورتی ہے اور ایک بہت رچ ہسٹری ہے, بہت رچ ہمارا کلچر ہے. تو بجائے ادھر ادھر جانے کے, یہ دھرتی ماں ہماری جو ہے, اس کو ہمارا فرض ہے کہ یہاں سے جو ہم نے سیکھا اور جو پایا, اب اٹس ٹائم ٹو پے بیک. بہت اینڈ خوبصورت سو میسج. پلیز کم اینڈ وزٹ پاکستان. جی راج صاحب. شکریہ ہاشوانی صاحب. میں میسج یہی دینا چاہوں گا کہ اتنا پیارا علاقہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک منفرد علاقہ ہے, امن کے لحاظ سے, خوبصورتی کے لحاظ سے, ہاسپٹیلٹی کے لحاظ سے. آپ آئیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ بہترین ایک ہاسپٹیلٹی کا اور ٹورزم کے جو ہے نا ہم ثبوت بھی دیں گے کہ ہمارے لوگ کیسے ہیں, ہمارا رہن سہن کیا ہے. آپ کو ہم بالکل ایک خوبصورت علاقہ دکھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جی بی کے عوام کے لیے ایک میسج میں دینا چاہ رہا ہوں کہ گندم کے سبسڈی کے حوالے سے کہ ہمارے حکومت نے آلریڈی 1 لاکھ بوری جو ہے نا جی بی کے عوام کے لیے بڑھایا ہے. ابھی 15 لاکھ پہلے تھا, تو ابھی 16 لاکھ کے جو ہے نا ہمارے پاس اپروول آئے. گزارش کروں گا جی بی کے عوام سے کہ ان کے بارے میں پورے پاکستان میں یہ بات جو ہے نا, اور یہ صحیح بھی ہے کہ 70% جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے. اور ماشاءاللہ ابھی تک جی بی میں جو بھی ٹورسٹ آیا ہے انہوں نے کوئی اتنی بڑی ان کو کوئی شکایت شکوہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی بھی آپ کی کوئی اس طرح کی ایشوز ہیں, ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے, مہمان نوازی کے حوالے سے, ہوٹلز میں بلز کے حوالے سے, جس طرح رائے صاحب نے بات کی کسی کی کوئی چیز کہیں پہ رہ جاتی ہے, اس تک یہ ظاہر امانت ہے, تو اس کو مزید بہتر بنائے تاکہ آپ جی بی کے بندہ پاکستان کے کسی اور شہر یا باہر چلا جائے تو اس کے جی بی کے اس حوالے سے اس کو اور بھی عزت مل جائے. بالکل ٹھیک ہے. فتح صاحب بہت مشکور ہوں میں آپ کا, آپ بہت مصروف تھے لیکن ہمیں آپ نے وقت دیا. میڈم آپ کا بہت شکریہ. امریکہ سے آپ جب آئے تھے پاکستان میں, آپ کے تھوڑے دن تھے لیکن آپ نے زیادہ لگائے کیونکہ پاکستان خوبصورت ہے, زیادہ وقت لگانا چاہتے ہیں. راجہ ناصر علی خان صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں, نئے آئیڈیا آپ نے بتائے, مزید آپ سے ملاقاتیں رہیں گی. ایمان شاہ صاحب آپ نے میرے کام کو آسان کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ. بیسیکلی یہ پروگرام کیا ہے, ایک ویژن کی بات ہے. وزیر اعظم کا ویژن, حکومت کا ویژن, وزراء کا ویژن اور پھر آپ کا ویژن. جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر آپ ترقی کے منازل طے کرتے ہیں. اب فوکس ہے گلگت بلتستان پہ. گلگت بلتستان وہ علاقہ جو ماضی میں ترقی نہیں کر سکا, نظر انداز ہوا, اور اسی طرح اور بھی علاقے ہیں, لیکن وزیر اعظم کی خواہش کو انہوں نے آگے بڑھانا ہے اور آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے. وہی خوبصورت مدینہ کی ریاست بنانی ہے. انصاف ہو, جہاں پہ کسی کا حق نہ مارا جائے, سب کو حق ملے, اور اسی طرح محنت کرنی ہے اور چائنا کے ماڈل کو سامنے رکھنا ہے. اور اس کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے ٹورزم کا. آپ کے خوبصورت علاقے کشمیر جنت نظیر, گلگت بلتستان دنیا میں خوبصورتی کی ایک بڑی مثال ہے. ناظرین کل سے نہیں, آج سے ایک عہد کریں. نئے سال میں آپ نے بھی اپنے بچوں کو وہ خوبصورت خطہ دکھانا ہے اور اس خوبصورت پاکستان سے روشناس کرانا ہے, اور گلگت کے عوام نے انہیں خوش آمدید کہنا ہے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.